ज़ियान गिलामी मिर्ज़ा जूनियर ने काफ़ी अरसा पहले अपने दिल की बात बताई थी और कहा था कि मेरा दिल करता है, मेरे दिल की तड़प है, ख्वाहिश है कि ये काम होना चाहिए। एक वादा किया था और अब इसने अपने उस वादे के मुताबिक उस मंसूबे पर, उस काम पर प्रैक्टिकली अमल भी कर दिया है, काम शुरू भी कर दिया है। और इसी को कहते हैं, बच्चों के सामने करते हैं, उन्हें ये तालीमात देते हैं। ये जिस बच्चे के साथ वो जबरदस्ती कर रहा था वो भी कम से कम 22-25 साल का था, उसकी भी इतनी बड़ी दाढ़ी थी। ये आपका जो इतराज है ना कि दाढ़ियों वाले आपस में नहीं कर सकते, इसकी तो वीडियो निकली हुई है और वीडियो भी खुद उसने बनाई, उस स्टूडेंट ने जिसका इस्तेसाल हो रहा था। ना वो लड़के छोड़ते हैं ना बड़ी उम्र के छोड़ते हैं, लत पड़ी हुई है उनको। बेवकूफो, ये तो सुन्नत है। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाइयों बहनों, आज ये वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत ख़राब महसूस हो रहा है, लेकिन बहुत अफ़सोस की बात है कि आज हमारे यहाँ उलमा इकराम का किरदार इतना नीचे गिर गया है कि वो अपने मौक़िफ़ को या अपनी बात को साबित करने के लिए झूठ और मक्कारी तक का सहारा लेने के लिए तैयार हैं। मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी दावत को पेश किया लोगों के सामने, तो लोगों ने उनकी मुखालफत कम करी बनिस्बत उलमा के। उन्होंने किया क्या था, उन्होंने तौरात को लोगों के सामने पढ़ के सुना दिया था। ये उलमाए यहूद की तरफ से जो उलमाए यहूद ने जो एक तरीके से इल्ज़ाम लगाया था कि मतलब इसने किताब पढ़ के सुना दी, ये जुर्म था उनके हिसाब से। ईसा अलैहिस्सलाम ने तौरात को पढ़ के सुना दिया लोगों के सामने और लोग उससे अवेयर होना शुरू हो गए। तो उलमाए यहूद ने बहुत कोशिश करी कि उनसे मुनाजरे करें, उनसे बात करें दलीलों से उनको, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की दलीलों के आगे वो ज़ेर होते चले गए और वो पस्त होते चले गए। फिर उन्होंने प्लान बनाया कि हम इनकी ज़बान से कुछ ऐसे अल्फाज अगर हमें मिल जाएं जिसके एक से ज़ायद मायने निकलते हों, तो हम उसको उस बात को उलटफेर करके और इनको जो है हम गलत साबित कर देंगे। कुरान के अंदर आपने एक आयत पढ़ी होगी, मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन वाली जो आयत है, उसकी तफसीर के अंदर और बाइबल के अंदर इसकी बहुत डिटेल आपको मिल जाएगी कि उन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम के कुछ ऐसे अल्फाजों को पकड़ लिया कि जिससे वो ये साबित कर सके कि इसका मायना ये नहीं ये है, और उसके बाद जो है आपको पता है कि उन्होंने जो है हुकूमत को भड़का दिया था ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़, और उसके बाद वो सूली वाला वाक़या वगैरह वगैरह। कहने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि आज अली मिर्ज़ा के साथ जो हमारे यहाँ दीगर फ़िरका के जो उलमा इकराम में जो हरकतें कर रहे हैं वो उलमा यहूद से कम नहीं है। मैं अली मिर्ज़ा साहब का कोई फ़ॉलोवर नहीं हूँ, मैं अली मिर्ज़ा साहब का कोई स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं एक इंसानियत के नाते और दीन जो हमें सिखाता है उसने आज मुझे मजबूर किया है कि मैं ये मौलाना साहब के ख़िलाफ़ जो है ये वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड कराऊँ कि अगर हमारे मौलाना भी इस लेवल तक के गिर जाएंगे कि इस तरीके की ओछी हरकत करेंगे अपनी बात को साबित करने के लिए या किसी को गलत साबित करने के लिए, तो फिर ये बात ये अच्छी नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ आवाम जो है वो तो दीन सीखने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती है और वो भरोसा करती है कि हमारे ये जो रहनुमा हैं, उलमा हैं, चाहे वो बरेलवी मकतब फ़िक्र के हों, देवबंदी हों, अहले हदीस और शिया हों, मैं किसी फ़िरके ख़ास फ़िरके की बात नहीं कर रहा, कि ये लोग हमें दीन सिखाते हैं और हम इन पे एतमाद करते हैं। तब ये खुल के इस तरीके से अपनी मक्कारियाँ, अपनी बेमानियाँ और ये झूठ का मुज़ाहरा अगर करेंगे तो ये बताइए कि फिर एक आम आदमी उलमा इकराम के ऊपर कैसे भरोसा करेगा। मैं आपको ये हाफिज़ अब्दुल हकीम सईदी साहब हैं, इन्होंने अभी हाल ही में अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर एक वीडियो बनाई है कि वो एक वीडियो के अंदर अली मिर्ज़ा साहब अपनी एकेडमी के अंदर एक लड़के के कंधे पे हाथ रखे हुए हैं और उसके बाद उस वीडियो में दिखाया गया है कि वो किस कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से किस कर रहे हैं। ये वीडियो अपने देखने में लगती है कि ये AI एडिटेड वीडियो है, इसको बनाया गया है ये, और कोई भी शख्स, आप सब लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इस तरह की फहाशी का काम आदमी छुप के ही करना ज़्यादा पसंद करता है। इस तरीके से खुलेआम जहाँ पे दीन का दर्द देता हो और वहाँ सामने खड़े हो कि इस तरीके से किसी लड़के को अगर वो किस करता है तो आप भी समझ सकते हैं कि वो पागल ही करार किया जाएगा, उसको कोई अक्लमंद आदमी तो नहीं कहा जाएगा। उसके बाद AI से एडिटेड
جنریٹڈ ویڈیو کو آپ بھی اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں، اس بات کو اب بھی آپ اچھی طریقے سے سمجھنے کے بعد اگر آپ اس کے اوپر یہ ویڈیو بناتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا مطلب بغض جو ہے وہ نکل کے سامنے آ رہا ہے کہ دلیلوں سے آپ اس کو نہیں ہرا پا رہے ہیں، تو آپ اس طریقے کی اوچھی اور گندی اور گھنونی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جس سے لوگ شرمناک ہو جائیں۔ آپ بھی عالم ہیں، کہیں نہ کہیں مدرسے میں پڑھاتے ہوں گے، آپ کے بچے جب اس کو دیکھیں گے، اسکول میں مدرسہ میں پڑھنے والے بچے جب اس کو دیکھیں گے کہ ہمارے مولانا صاحب نے اس طریقے کی گندی حرکت کری ہے، کیونکہ یہ جو آپ نے بنائی ہے یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، کیونکہ اس کو دیکھنے کے بعد سب آپ پہ لعنت بھیجیں گے۔ علی مرزا کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے اور یہ ایڈٹ کر کے کسی شریر آدمی نے اس کام کو کیا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے صاحب کھڑے ہو کے لیکچر بنا دیا کس بارے میں، کہ کیونکہ انہوں نے اورل سیکس کے بارے میں کچھ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں۔ اب پتہ نہیں آپ کو اورل سیکس کا مطلب بھی پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے، یا ان کی پوری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں یا نہیں دیکھی ہیں، یا آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ علی مرزا کا پردے کو لے کے کتنا سخت موقف ہے۔ میں پردے کو لے کے علی مرزا سے سخت شدید اختلاف کرتا ہوں، پردے کے موقف کو لے کے ان سے میں بہت اختلاف کرتا ہوں، جس طریقے سے وہ سخت ہیں پردے کو لے کے کہ بچیوں کو آپ کووڈ میں نہیں پڑھا سکتے، بچیوں کو آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے نہیں بھیج سکتے، یا اور بھی جو بھی انہوں نے باتیں کری، چہرے کا پردہ ہے یا مطلب ملنے جلنے کے آداب جو بھی انہیں، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس آدمی کا پردے کو لے کے اتنا سخت موقف ہو کہ وہ بچیوں کو گھر سے باہر نکلنے کی خاصی اجازت نہیں دے، اگر وقت ضرورت نہ پڑے تو، اگر وقت ضرورت ہے تو بالکل جائیں، لیکن اتنا سخت موقف ہے اس آدمی کا پردے کو لے کے۔ اورل سیکس کے اوپر انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں، انہوں نے بتایا کہ بچوں کو سیکس ایجوکیشن حاصل ہونا چاہیے، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ آپ لوگ مطلب یہ میں تھوڑا سا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ شاید یہ جاہلانہ ذہن جو ہے آپ لوگوں کا یہ اس بات کو سمجھ نہیں پائے گا، اور میں اس وقت اورل سیکس کے اوپر ڈسکس نہیں کروں گا۔ اگر انہوں نے کہا کہ اورل سیکس کر سکتا ہے، اسلام میں اس کی اجازت ہے، تو کس کے ساتھ اجازت ہے؟ آپ نے ان کی ویڈیوز نہیں دیکھی پوری؟ اگر آپ نے ان کی ویڈیوز، کیا وہ پڑوسی کے ساتھ اجازت دے رہے ہیں، یا اسکول میں پڑھنے والے کسی دوست کے ساتھ اجازت دے رہے ہیں، یا مرد کے ساتھ اجازت دے رہے ہیں؟ اگر آپ کو سننے کے بعد بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا تو پہلے جا کے اپنا علاج کریے اور سیکھیے کہ لوگ اگر کچھ کہتے ہیں تو اس کو کیسے سمجھا جائے گا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بات ہے، اور جو حدیثوں کے اندر ذکر ہے وہ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ہی ذکر ہے نا؟ تو اس کو آپ کیسے اپلائی کر رہے ہیں؟ ابھی حال ہی میں آپ کے یہاں اتنے حادثے ہوئے ہیں، میرے خیال سے سال ڈیڑھ سال میں کم سے کم 3-4 حادثے تو ریکارڈ ہوئے ہیں جو کہ منظر عام پہ آئے ہیں، کہ جنہوں نے استاد نے اپنے شاگردوں کے ساتھ بدفعلیاں کری ہیں، اس کے اوپر آپ نے ویڈیو کیوں نہیں بنایا؟ اس کے اوپر آپ نے ویڈیو کیوں نہیں بنایا؟ آپ کو بنانا چاہیے تھا نا۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ غلط کام ہے، علی مرزا نے کیا ہے تو دوسرے بھی کریں، تو اس کا مطلب آپ علی مرزا سے کوئی خاصی بغض رکھتے ہیں، اور وہی علماء یہود والا کردار ادا کر رہے ہیں کہ کیونکہ دلائل کی بنا پہ آپ اس کو زیر نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ اس طریقے کی گندی، گھنونی اور اوچھی حرکت اگر کریں گے تو یہ آپ کا جو پروفیشن ہے، آپ کا جو پیشہ ہم کہیں اگر اس کو بدنام نہیں کر رہا ہے، کہ آپ ماشاءاللہ دین کے طالب علم ہیں، یا آپ دین کے عالم ہیں ماشاءاللہ، بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچے کیا سیکھیں گے اس طریقے کے اگر آپ جھوٹ مکاریاں آ کے آن ایئر کریں گے؟ آپ نے مثال دی کہ چشتی رسول اللہ والی کتابیں جھوٹی ہیں یا اس میں غلط واقعات لکھے ہیں، لیکن وہ پھر بھی مانتا نہیں ہے وہ۔ اسی ویڈیو کے ضمن میں اب آپ حضرات کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب یہ بزرگان دین اولیاء کرام کے عبارات کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، چشتی رسول، تھانوی رسول، فلاں رسول، فلاں رسول، فلاں رسول، پھر جب علماء کہتے ہیں بھائی ان علماء کا، ان اولیاء کا ان عبارات سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آگے سے یہ کہتا ہے بھائی لکھی ہوئی تو ہے نا، جعلی ہیں، اصلی ہیں، نقلی ہیں، اوریجنل ہیں، جیسے بھی کتابوں میں موجود تو ہے نا عبارتیں۔ او بھائی یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں آپ، جعلی ہے، اصلی ہے، نقلی ہے، جو بھی ہے فیک ہے تو صحیح نا۔ وہ کیا نہیں مان رہے یہ تو بتا دیجیے۔ پہلے تو آپ لوگ اس کے اوپر مناظرے لڑ چکے ہیں، چشتی رسول اللہ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ کے اوپر آپ لوگ مناظرے کر چکے ہیں۔ آج جب اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کر دیا اور عوام کے سامنے یہ بات بہت کھل کے سامنے آ گئی، تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کتابیں غلط ہیں۔ وہ کتابوں کو تو جلانے کی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں ان عبارتوں کو ہٹائیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہیں یہ،
ٹھیک ہے. تو لیکن آپ کیونکہ ڈھنگ سے اس کو دلیل نہیں دے پا رہے ہیں، تو اس طریقے سے کسی کے کریکٹر کو بدنام کرنا، یہی سکھایا کیا رسول اللہ نے آپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعلیمات کا یہ معاملہ ہے کہ وہ تو کہیں گے کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی ایمانداری سے جنگ لڑنا ہے، بے ایمانی سے جنگ نہیں لڑ سکتے ہم. ہمارا اسلام تو ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم کو اپنے دشمن کے ساتھ بھی ایماندار رہنا ہے. ہم کوئی چھل کپٹ، جھوٹ، مکاری، بے ایمانی، دغا بازی، دھوکہ دھڑی، یہ ہم اپنے دشمن کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ تو آپ کے دینی بھائی ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ تو آپ کے دینی بھائی ہیں. اور ہمارا اختلاف ایک دوسرے سے یہ ہے کہ ہم عقائد کے بنا پہ یا اعمال کے بنا پہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں جو حق حاصل ہے. آپ میرے کسی بھی عمل کے اوپر آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں دلائل کے بنا کے اوپر، بتائیے کہ یہ بھائی آپ کا عمل ٹھیک نہیں، یا میرے عقیدے کے اوپر آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے اور یہ مشرکانہ عقیدہ ہے یا کفری عقیدہ ہے. آپ اختلاف کر سکتے ہیں، حق حاصل ہے، اس سے علم بھی حاصل ہوگا ہم کو اور ایک دوسرے کی اصلاح بھی ہوگی. لیکن یہ کرنا ایمانداری سے، یہ بے ایمانیاں، مکاری اور جھوٹ کے ساتھ یہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ آپ اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں. عوام کی نگاہ میں آپ اپنے کردار کو خراب کر رہے ہیں، یہ سمجھ لیجئے. اس سے کوئی عوام آپ کی تائید نہیں کرے گی. مطلب جو علی مرزا کے مخالف ہیں وہ بھی اگر ایماندار ہوں گے اور دین کے پیروکار ہوں گے تو کہیں گے یہ کام انہوں نے ٹھیک نہیں کیا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ AI جنریٹڈ ویڈیو ہے تو اس کے اوپر یہ آپ کیسے اس کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں کہ وہ بچوں کو جو سکھانے کا وعدہ کیا تھا اس نے، وہ وعدہ اس نے پورا کر دیا. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا اپنی ویڈیو کے اندر، آپ نے اپنی ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ جو بچوں کو سکھانے کا وعدہ کیا تھا اس نے وہ پورا کر دیا. اور یہ وعدہ کیا تھا کہ میں نے 10 سے 15 سال کے بچوں کو یہ چیزیں سکھانی ہے، پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہے. تو اب ماشاءاللہ وہ کر کے دکھا رہا ہے. ہم تو اس موضوع پر کافی عرصہ پہلے بتا چکے تھے، کہ ویڈیو بنا چکے تھے ہم کہ اس اورل سیکس کے سلسلے میں داخلے جاری ہیں. تو اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھیں. کر کے دکھا دیا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ اس کو صحیح مان رہے ہیں. صحیح ماننے کے بعد آپ اس کو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس نے یہ کام کر دیا، جبکہ آپ خود بھی اپنی ویڈیو میں تسلیم کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ کہ یہ صحیح ہے، نقلی ہے، اصلی ہے، وغیرہ وغیرہ ساری باتیں آپ کہہ رہے ہیں اس کے اندر. تو میں بس آپ سے اتنا ہی کہوں گا کہ اپنے پیشے کو بدنام مت کریے. آپ لوگوں کی عوام بہت عزت کرتی ہے، اعتماد کرتی ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ آپ ہمارے دین کے عالم ہیں، آپ ہمیں قرآن سکھاتے ہیں، آپ ہم کو حدیث سکھاتے ہیں. کل ہم آپ کے اوپر کیسے بھروسہ کریں گے جب آپ اس طریقے سے آن ایئر آ کے اپنی جھوٹ، مکاری اور بے ایمانی اور دغا بازی اور بغض اس طریقے سے آن ایئر ریکارڈ کرا دیں گے؟ تو آپ کے اوپر کیسے اعتماد کرے گا کوئی شخص؟ ان فیوچر نہیں اعتماد کر پائے گا. اور اس کے بعد وہ کہے گا کہ بھائی ترجمے پڑھ لو، ان سے پڑھنے میں ہمیں بھروسہ نہیں کہ یہ جو حدیث سنا رہے ہیں یا جو قرآن کی آیت انہوں نے سنائی ہے اس کا ترجمہ جو یہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. پبلک آپ کے اوپر بھروسہ کرنا چھوڑ دے گی، یہ بات سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے. آپ اختلاف کریے، بالکل حق حاصل ہے، اختلاف سے علم حاصل ہوتا ہے. اگر ہم صحیح ڈھنگ سے ایک دوسرے سے اختلاف کریں تو نہ جانے کتنا علم ہم سیکھ لیتے ہیں اختلاف کے بلبوتے پہ. لیکن یہ اختلاف جو آپ کر رہے ہیں یہ بغض اور کناہ کے اوپر مبنی ہے، اور اس سے باز آئیے. اور اس سے اچھا میسج آپ لوگوں کو نہیں پہنچائیں گے، صرف آپ خود بھی بدنام ہوں گے اور اپنا جو یہ علماؤں کا جو یہ ایک طبقہ ہے یہ پورا اس سے بدنام ہو جائے گا. پبلک علماؤں کے اوپر اعتماد کرنا چھوڑ دے گی، بھروسہ کرنا چھوڑ دے گی. اور جو کہ کر رہی ہے. آپ لوگ ایک دوسرے سے اس طریقے سے اختلاف کرتے ہیں کہ جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ آپ لوگ کی کردار لوگوں کی نگاہ میں گر رہے ہیں. اور اپنے کردار کو سنبھالیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عام کرنا ہے تو رسول کے طریقے پہ کریے. اختلاف کرنا ہے تو رسول کے طریقے پہ اختلاف کریے. صحابہ نے جس طریقے سے اختلاف کیا اس طریقے سے اختلاف کریں گے تو عوام آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھے گی. اور اگر اس کے اندر آپ نے اپنی خواہشات، اپنی بغض، اپنی کناہ، اپنی عداوت کو اگر اس کے اندر شامل کیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو علماء کا طبقہ ہے ہمارے یہاں یہ ٹوٹلی بدنام ہو جائے گا. پھر عوام آپ لوگوں کے اوپر بھروسہ نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.